अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस। एक नए सफर में खुशामदीद। आप जहाँ कहीं भी हैं, उम्मीद है आज का दिन आपके लिए आसान गुजरा होगा। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी मसरूफ, कभी खामोश। और इन्हीं लम्हों के दरमियान हम सब थोड़ा सा वक्त अपने लिए ढूंढते हैं। तो आज चंद मिनट अपने लिए रखें, दिल को आराम दें और चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो शायद आपके दिल को छू जाए। मारिया बेटा, दरवाजा खोल दे मेरी बच्ची। मेरा दिल तरसता है तुझे देखने को। पूरे 3 साल हो गए हैं तुझे इस अंधेरे में बैठे हुए। दरवाजे की दूसरी तरफ से आती अम्मी की रोती आवाज ने एक बार फिर मेरे दिल को छलनी कर दिया था। और मैं अंदर उस खूब अंधेरे में फर्श पर बैठी अपने घुटनों में सर दिए खामोशी से आंसू बहा रही थी। जब से तेरे बाबा हमसे जुदा हुए हैं, तूने खुद को इस अंधेरे कमरे में कैद कर लिया है। आखिर ऐसा क्या दुख है जो तू अपनी सगी माँ से भी नहीं बांट सकती? अम्मी की आवाज में वो दर्द और बेबसी थी जो पिछले 3 सालों से मेरे वजूद के अंदर ही अंदर मुझे दीमक की तरह चाट रही थी। मैं जानती थी कि वो दरवाजे के बाहर हाथों में खाने के लिए खड़ी है और उनकी आंखों में आंसू गिरकर उस ट्रे में रखे खाने को नमकीन कर रहे होंगे। मेरे कमरे की खिड़कियों और रोशनदानों पर मैंने मोटे काले चाट और बारीक कंबल कीलों से जड़ रखे थे ताकि बाहर की रोशनी का एक जर्रा भी अंदर ना आ सके। ये गुप अंधेरा अब मेरी कुल कायनात था। अम्मी जान, आपको मेरी जान की कसम है, यहाँ से चली जाएं। मैंने बामुश्किल अपने गले में फंसते हुए आंसू को रोका और इंतहाई फैसला कुन लेकिन कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं बाहर नहीं आ सकती अम्मी। अब मेरी यही जिंदगी है। आप प्लीज जिद ना करें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरी इस बात पर हमेशा की तरह अम्मी के रोने की आवाज थम गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। वो कुछ देर वहां खामोशी से खड़ी रही और फिर बोझल कदमों के साथ उनकी आवाज दूर होती चली गई। मेरी उम्र महज 23 साल थी, लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने अपना चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही मैं देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे रोशनी से कोई वास्ता नहीं रखना था। उस कमरे में हर तरफ एक अजीब सी बू फैली हुई थी जो अंधेरे और बंद हवा की वजह से थी, लेकिन मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। सब हैरान होते थे कि आखिर मैंने खुद को खुद ही कैद क्यों कर रखा है, लेकिन मैं जानती थी कि इसी में बेहतरी है। रात का पिछला पहर था और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब इंसान 24 घंटे अंधेरे में रहे तो दिन और रात का फर्क वैसे ही मिट जाता है। दिन और रात का फर्क मुझे तब पता चलता था जब बाहर से सबकी आवाजें आती थी, तो मैं जान जाती थी कि सुबह हो चुकी है। मैं फर्श पर लेटी अपने बाबा को याद कर रही थी, जिनके जाने के बाद हमारी जिंदगी अजाब बन गई थी। बाबा एक बहुत ही शरीफ इंसान थे, लेकिन उनकी मौत ने हम सबको तोड़कर रख दिया था। लेकिन उनकी मौत के साथ जुड़ा वो भयानक राज सिर्फ मेरे और मेरी दादी जान के सीने में दफन था। अगली सुबह हमेशा की तरह घर के लाउंज में ताया जान के उससे से बड़ी आवाजें आने लगी, जो मेरे बाद कमरे तक भी साफ सुनाई दे रही थी। ताहिरा, तुम कब तक इस लड़की को इन पागलपन वाली हरकतों को बर्दाश्त करोगी? ये कोई वहम की बीमारी या फिर अपने बाप की मौत के सदमे से इसका दिमाग बिल्कुल उलट गया है? इसे रोशनी से डर लगता है और तुम उसे इस कमरे में बंद रहने की खुली छूट दे रखी है। तायशान की गर्जदार आवाज सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं दरवाजे के करीब होकर फर्श पर बैठ गई ताकि उनकी बातें साफ सुन सकूं। तायजान एक बहुत ही अमली सोच रखने वाले इंसान थे। आज मैं अपने साथ एक बहुत पहुंचे हुए आमिल साहब को लाया हूँ। उनके पास बहुत इल्म है और वो हर तरह की मुश्किल सूरत को संभाल सकते हैं। आज मैं इन आमिल साहब के साथ मिलकर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ूंगा और अंदर रोशनी करूंगा, ताकि उस लड़की का ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। तायजान की बात सुनकर मेरे हाथ पांव खौफ से ठंडे पड़ गए और मेरी सांसें अटकने लगी। खुदा रहा, ऐसा ना करे भाईजान, मारिया डर जाएगी। वो मेरी इकलौती बेटी है, आप उस पर रहम करें। उसकी रोती और गिड़गिड़ाती आवाज जिसने मेरे दिल को मजीद चीर कर रख दिया। बहन जी, आप परेशान ना हो। आमिर की एक बारी और खुरदरी सी आवाज उभर आई। हम कुछ ऐसा पढ़कर दम करेंगे कि बच्ची का सारा डर निकल जाएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बाहर आ जाएगी। मैं अंदर दहशत से कांप रही थी कि अगर आज दरवाजा खुल गया
اور روشنی اندر آ گئی تو کتنا بڑا طوفان آئے گا، یہ ان سب کی سوچ سے بھی کوسوں دور تھا۔ اسی لمحے دادی جان کی انتہائی سخت اور روبدار آواز گونجی، جس نے لاؤنج میں ہونے والی ساری بحث کو ایک دم ختم کر دیا۔ خبردار، جو کسی نے میری پوتی کو کمرے کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا۔ دادی کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ میرے دروازے کے اس پار بھی ان کو بہت محسوس ہوئی۔ اماں، آپ کیوں اس کے لیے پاگل پن کو ہوا دے رہی ہیں؟ طاہر جان نے چنچلا کر کہا، آپ دیکھ نہیں رہی کہ وہ لڑکی پچھلے 3 سالوں سے خود کو زندہ درگور کیے ہوئے ہے؟ میں جب تک زندہ ہوں اس کمرے کا دروازہ کوئی نہیں کھولے گا۔ دادی جان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا، اور نہ ہی میری ماریا کے علاوہ کوئی اس کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تایا جان نے کچھ مزید کہنے کی کوشش کی، لیکن دادی نے انہیں سختی سے خاموش کروا دیا۔ دادی جان بظاہر بہت خاموش رہتی تھی، لیکن وہ واحد مضبوط دیوار تھی جو میرے اور تایا جان کے غصے کے درمیان کھڑی تھی، اور وہی میرے اس خوفناک راز کی اکلوتی گواہ بھی تھی جو میرے ساتھ اس اندھیرے میں دفن تھا۔ عامل صاحب، آپ ابھی اسی وقت ہمارے گھر میں چلیں۔ دادی کی سرد آواز پر عامل نے شاید کچھ پیسے بٹورنے کی کوشش کی، لیکن تایا جان نے اسے وہیں پر بیچ دیا۔ اس دن تو تایا جان خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی نیا راستہ ضرور نکالیں گے۔ دوپہر کے وقت سمیع میرے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب 16 سال کا ہو چکا تھا اور مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ باجی، آپ کب باہر آئیں گی؟ مجھے آپ کے بہت کی بنی بریانی بہت یاد آتی ہے۔ اس کی معصوم باتوں پر میں مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے۔ میں جلدی باہر آؤں گی سمیع، بس تم امی کو تنگ مت کرنا اور دل لگا کر پڑھائی کرو۔ میں نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر مجھے اسکول کی باتیں کرتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی جان بچانے کے لیے تو میں اس اندھیرے میں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے اس قید سے کوئی محبت نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اور پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی جو گھر کی پچھلی سنسان گلی کی طرف کھلتی تھی، وہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہیں سے کسی کے پرندے کے پر مارنے کی ہلکی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹی جاگ رہی تھی اور آج صبح تایا جان کی باتوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک کھڑکی کے بیرونی جانب سے ایک تیز اور زوردار داعش پیدا ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری چیز کھڑکی کی منڈیر پر آ کر گری ہو، اور اس کے گرنے سے کھڑکی کے شیشے لرز اٹھے ہوں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری سانسیں رکنے لگی، کیونکہ گلی کی طرف والی کھڑکی کافی اونچائی پر تھی اور کسی عام انسان کا وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ میں نے کھڑکی کو اندر سے مکمل طور پر کالے پردوں اور چارٹ سے بند کر رکھا تھا، جس میں سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک باہر سے ایک مرتعش، گہری اور روبدار مردانہ آواز ابھری، جس نے میرے پورے وجود کو سن کر دیا۔ یہاں کوئی بہت قدیم اور خطرناک تاریکی دبی ہوئی ہے۔ آواز اتنی مختلف اور ہیبت ناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اور تم نے اس اندھیرے کو خود پر کیوں اور رکھا ہے؟ اس شخص نے پوچھا تو میرا دل چاہا کہ میں چیخ مار دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر موجود شخص کو کیسے معلوم کہ اندر کوئی موجود ہے، اور اندر اندھیرا ہے، کیونکہ باہر سے تو اندر کا کوئی منظر نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید گلی کا کوئی آوارہ لڑکا جو دیوار پھاند کر کھڑکی تک آ گیا ہے اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور میرے گھر والے اٹھ جائیں گے۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے قدرے اونچی آواز میں غصے سے بری آواز میں کہا، تم گلی میں کھڑے ہو کر مجھے تنگ کر رہے ہو؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک شریف کرانا ہے؟ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی اپنے تایا جان کو بلاتی ہوں۔ میری بات سن کر باہر چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، اور مجھے لگا شاید وہ شخص میری دھمکی سے ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور واپس اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تمہاری ان دیواروں اور کالے پردوں کی وجہ سے تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ پھر وہی پرسرار آواز دوبارہ آئی، اور اس بار اس میں ایک عجیب سی حیرت اور تجسس شامل تھا۔
جس نے میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ مجھے اس کمرے میں پھیلی ہوئی وہ عجیب سی کثافت اور کسی بہت بڑی مصیبت کی موجودگی صاف محسوس ہو رہی ہے، جو کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتی۔ تم کسی بہت بڑے عذاب سے چھپ رہی ہو، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم اندر اکیلی خوف سے کانپ رہی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ کالے پردوں کے پار بھی مجھے دیکھ سکتا تھا، اور اسے اندر موجود طریقے کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوال گردش کرنے لگے کہ آخر یہ کون شخص ہے جو اتنی پرسرار باتیں کر رہا ہے؟ مجھے اس کی آواز میں خوف تو آ رہا تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی، جیسے وہ سچ کہہ رہا ہو۔ لیکن میں کسی اجنبی پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی جو رات کے اندھیرے میں میری کھڑکی پر آیا تھا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، اور اگر تم کل یہاں نظر آئے تو میں پولیس کو بلوا لوں گی، میں نے سختی سے کہا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے بعد ایک ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی تیز آندھی کا جھونکا کھڑکی سے ٹکرا کر گزر گیا، اور وہاں موجود خاموشی چھا گئی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اس اجنبی آواز کے بارے میں سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا، اور اس نے میرے کمرے کی تاریکی کو کیسے محسوس کر لیا۔ مجھے تسلی تھی کہ میری سخت ڈانٹ کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس کھڑکی کا رخ، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اجنبی مجھے اس طریق اور ویران زندگی میں ایک ایسا طوفان لے کر آنے والا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی رات بھی میں اسی وقت کے آس پاس جاگ رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں بار بار اس بند کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں خود کو لاکھ تسلیاں دے رہی تھی کہ مجھے اس اجنبی کی بات میں نہیں آنا چاہیے، اور وہ یقیناً کوئی سرپھرا انسان ہوگا جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا انتظار تھا۔ میں فرش پر بیٹھی اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک کھڑکی کی بیرونی منڈیر پر وہی منوج سا ارتعاش پیدا ہوا، اور میری دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ تم جاگ رہی ہو ماریا؟ مجھے پتا تھا۔ اس کی وہی گہری اور پرسکون آواز آئی تو میں گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ سختی سے آپس میں جوڑ لیے۔ میں جاگوں یا سوؤں، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اور تم پھر سے آ گئے ہو؟ میں نے تمہیں کل سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں مت آنا، ورنہ میں طاہر جان کو بلا لوں گی۔ میں نے اپنی آواز میں جتنا ہو سکا غصہ اور روکھا پن پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری اس کھوکھلی دھمکی پر ہلکا سا ہنس دیا۔ تمہارے طاہر جان تو ویسے ہی دروازہ توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اگر تم انہیں بلا لوگی تو ان کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ اس کی اس بات پر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ کل دن کے وقت جو طاہر جان نے لاؤنج میں ہنگامہ کیا تھا وہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا، جبکہ وہ تو رات کے وقت آتا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کیا تم ہمارے گھر کے اندر چھپ کر ہماری باتیں سنتے ہو؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو کھڑکی کے پار سے گہرا سانس لینے کی آواز آئی۔ میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا ماریا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو چھپ کر باتیں سن۔ مجھے تو بس وہ محسوس ہو جاتا ہے جو اس گھر کی فضاؤں میں بکھرا ہوا ہے، اور تمہارے تایا کا غصہ تو ویسے بھی بہت اونچی آواز میں ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو مجھے لاشعوری طور پر پرسکون کر رہی تھی، لیکن میں اتنی جلدی کسی پر بھروسہ کرنے والی نہیں تھی۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہاری پہیلیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور میں کسی اجنبی سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے روکھے پن سے کہا اور کانوں پر ہاتھ رکھے کہ اس نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ میں اجنبی نہیں ہوں ماریا، میں تو ایک سفر پر ہوں، اور شاید میرا یہ سفر تمہاری اس کھڑکی پر آ کر ہی مکمل ہوتا تھا۔ میرا نام عاذر ہے، اور میں کوہ کاف سے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک تلک مسکراہٹ آ گئی۔ کوہ کاف؟ تم پاگل ہو کیا؟ مجھے پاگل سمجھتے ہو جو ایسی فلمی کہانیاں سنا رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ میں نے چنچلا کر کہا، تم تو ویسے بھی نہیں سو رہی، اور میں کوئی فلمی کہانی نہیں سنا رہا ماریا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک جن زدہ ہوں، ایک کھوجی جن جو کہ زمین پر کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ حاصل چیز کی بات پر میں بے اختیار ہنس پڑی، حالانکہ مجھے ہنستے ہوئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ اچھا، تو تم ایک جن ہو، تو پھر جاؤ، جا کر کوئی الادین کا چراغ ڈھونڈو، یا کوئی جادوئی قلین اڑاؤ، اور میری اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ حاضر بھی میری اس بات پر ہنس پڑا، اور اس کی ہنسی کی آواز اتنی شفاف اور خوبصورت تھی کہ مجھے ایک پل کے لیے لگا
جیسے میرے اس تاریک کمرے میں پھول جھڑنے لگے ہوں۔ تم بہت مزاحیہ ہو ماریا، لیکن میں الادین والا جن نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی چراغ ہے۔ میں تو بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو تاریکی تم نے اندر چھپا رکھی ہے وہ مجھے بے چین کر رہی ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے مجھے دوبارہ اپنی اس قید کا احساس دلا دیا، اور میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ آصف نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا تو میرے اندر کا خوف اور تجسس ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اگر تم واقعی کوئی جن ہو تو مجھے کوئی ثبوت دو نا، ورنہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اسے چیلنج کیا تو باہر کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا جسے وہ میرے سوال پر لاجواب ہو گیا اور اب وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ لیکن اچانک کھڑکی کے ان موٹے کالے پردوں اور چارٹ کے اندر ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ میں نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ میرے ان مضبوطی سے لگائے گئے پردوں میں سے ایک ہاتھ اندر کی طرف آیا۔ وہ ہاتھ کسی انسان کا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے پردوں کو پھاڑا نہیں تھا، بلکہ وہ پردوں کے پار سے ایسے گزر آیا تھا جیسے وہ کوئی سایہ ہو۔ میں نے دہشت سے اپنی چیخ کو گلے میں ہی دبا لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرو مت ماریا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں۔ آصر کی آواز اب کھڑکی کے پار سے نہیں بلکہ اس ہاتھ کے قریب سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو آپس میں رگڑا اور اچانک اس کے ہاتھ سے ایک انتہائی مدھم، نرم اور نورانی سی چنگاری پیدا ہوئی، جس نے میرے اس خوب اندھیرے کمرے کی چھوٹی سی حصے کو روشن کر دیا۔ وہ روشنی اتنی دھیمی اور خوبصورت تھی کہ میری آنکھیں جو 3 سالوں سے اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی، وہ اس روشنی کو دیکھ کر چندیا گئی، بلکہ وہ مجھے منظر بہت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ لیکن میرا یہ سحر بس چند لمحوں کا مہمان تھا، کیونکہ جیسے وہ نورانی روشنی وجود پر پڑی تو سامنے والی دیوار پر میرا سایہ بن گیا۔ شروع میں تو وہ سایہ بالکل نارمل تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس سائے کی شکل بدلنے لگی۔ وہ سایہ میرے جسم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ میرے وجود سے الگ ہو کر خود بخود لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خوف سے کانپتے ہوئے دیکھا کہ وہ سایہ دیوار پر پھیلتا جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ نما حصے دروازے کی دراز کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ دروازے کے بالکل باہر میرا چھوٹا بھائی سمی سو رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ سایہ سمی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ سایہ سمی کو چھونا چاہتا ہو اور اسے اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہو۔ میں نے وحشت سے ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور فوراً اپنا کمبل اٹھا کر آذر کی اس نورانی ہاتھ پر ڈال دیا تاکہ وہ روشنی ختم ہو جائے۔ کمرے میں دوبارہ گپ اندھیرا چھا گیا اور وہ سایہ پھر سے غائب ہو گیا، لیکن میری سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ میں فرش پر گر کر بری طرح سے ہانپنے لگی۔ یہ کیا تھا ماریا؟ حاضر کی آواز میں پہلے جیسے سکون نہیں تھا، بلکہ اس میں شدید حیرت اور صدمہ شامل تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھڑکی کے پاس سے کھینچ لیا، لیکن وہ ابھی تک وہیں موجود تھا۔ تم نے خود دیکھا نا کہ یہ کیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری آواز بری طرح سے کانپ رہی۔ تمہیں یقین آ گیا ہوگا نا میں نے خود کو اس کے اندھیرے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تم بھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ سایہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میں نے گھٹنوں میں سر دے کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ اس روشنی نے میرے اندر کے ان تمام زخموں کو دوبارہ سے ہرا کر دیا تھا جنہیں میں ان اندھیرے میں چھپاتی ہوئی بیٹھی تھی۔ نہیں ماریا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آصر کی آواز اب بہت پرعزم اور مضبوط لگ رہی تھی۔ میں جس کی تلاش میں صدیوں سے بھٹک رہا ہوں وہ تو مجھے آج مل گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ تم کیا کہہ رہے ہو آصر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچئے، جو کچھ ابھی گزرا کیا وہ صرف ایک کہانی تھی یا کچھ اور بھی؟ ہمیں ضرور بتائیں وہ کون سا حصہ تھا جس نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہر سچ بلند آواز میں نہیں ہوتا، کچھ نشانیاں صرف محسوس کی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلا سفر آپ کے نئے جواب تک آپ کو لے جائے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہیں ماریا، تم اکیلی نہیں، اور میں تمہیں اکیلا چھوڑوں گا بھی نہیں۔ حسین نے نرمی سے کہا، یہ جو سایہ تم نے ابھی مجھے دکھایا ہے نا، یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ قدیم اور غلیظ وجود ہے جسے ہم ذل تاریخ کہتے ہیں۔
یہ وہ سایہ جو روشنی سے طاقت پکڑتا اور اپنے شکار کے سائے میں چھپ کر زندہ رہتے۔ اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں وہ پرانی باتیں تازہ ہونے لگی جب یہ عذاب میرے سر پر مسلط ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا اس سب بارے میں نے سستے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آصر نے ایک لمبا سانس لیا اور بولنا شروع کیا۔ میں ایک یتیم جن ہوں ماریہ، میرے ماں باپ نہیں تھے، مجھے میرے استاد نے پالا تھا اور انہوں نے ہی مجھے دنیا کی تمام علوم سکھائے تھے۔ میرے استاد بہت عظیم تھے، لیکن ایک دن ان کا سایہ اس ذل طریق سے ہو گیا۔ اس سائے نے دھوکے سے میرے استاد پر قابو پا لیا اور ان کی تمام روشنیاں چھین کر انہیں ہمیشہ کے لیے تاریکی میں گم کر دیا۔ میں اس دن سے اس سائے کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہوں اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ سایہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آصر کی کہانی سن کر مجھے اس اجنبی جن زادے سے ایک عجیب سی ہمدردی محسوس ہونے لگی، کیونکہ ہم دونوں ہی اس سائے کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے۔ مجھے بتاؤ ماریہ، کہ سایہ تمہارے ساتھ آخر کیسے جڑا اور تم نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کیوں چھپائی؟ آصر نے نہایت عنایت سے پوچھا تو میرے دل کا وہ بند توڑ گیا جسے میں نے 3 سالوں سے باندھ کر رکھا تھا، اور آج مجھے کوئی ایسا مل گیا تھا جو مجھے پاگل سمجھے بغیر میری بات سن سکتا تھا۔ یہ 3 سال پرانی بات ہے آصر، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ تب اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے ایک کزن کی شادی میں، وہاں سب بہت خوش تھے اور گھر میں بہت رونق تھی۔ رات کے وقت میں مذاق مذاق میں گاؤں کے پچھلے حصے کی طرف نکل گئی، جہاں ایک بہت پرانی اور ویران حویلی تھی جس کے بارے میں سب کہتے تھے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بس میری اسی ایک غلطی نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ میں اس حویلی کے دروازے تک ہی گئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری سی چیز میرے کندھوں پر بیٹھ گئی ہو۔ میں فوراً واپس آ گئی، لیکن اس رات کے بعد سے وہ سایہ میرے ساتھ ہو گیا۔ آصر پوری توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے مزید بولنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر ایک رات جب میں اپنے کمرے میں بلب کی روشنی میں بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا سایہ مجھ سے الگ ہو کر کمرے میں حرکت کر رہا ہے۔ وہ سایہ زندہ تھا اور اس کی اپنی ایک طریق پہچان تھی۔ اس رات بابا مجھے دیکھنے میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کمرے میں بلب کی پوری روشنی تھی اور میرا سایہ دیوار سے الگ ہو کر ایک انتہائی بھیانک شکل میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابا کچھ سمجھ پاتے یا پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرتے، اس طریق سائے نے تیزی سے بڑھ کر بابا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سائے نے میرے بابا کی جان لے لی آصر، وہ ان کی زندگی کھا گیا، اور اس وقت دادی جان بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس شیطانی سائے کو بابا کی جان لیتے دیکھا تھا۔ وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میری روح بھی کانپ کے جاتی ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میری آواز میں درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور میں فرش پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی۔ بابا آخری سانس لے رہے تھے اور مرنے سے پہلے بابا نے فرش پر گرتے ہوئے دادی جان کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا۔ بابا جان گئے تھے کہ یہ کیا آفت ہے اور سب کچھ سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مرتے وقت دادی سے آخری وصیت کی تھی کہ ابا کچھ بھی کر کے میری ماریہ کو سائے سے آزاد کروا دے۔ یہ ذمہ داری اب میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، لیکن اماں یاد رکھیے گا، جب تک میری بیٹی اس سائے سے آزاد نہیں ہو جاتی اسے ہر حال میں اندھیرے میں رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ سایہ میری بیٹی سمی کو بھی مار دے گا جیسے اس نے مجھے مارا ہے۔ دادی جان سب کچھ جانتی ہیں اور وہ پچھلے 3 سالوں سے جان بوجھ کر خاموش ہے اور چھپ کر میرے کمرے کے باہر پہرا دیتی ہیں تاکہ میری ماں اور میرا بھائی زندہ رہ سکے۔ سب گھر والے اور خاص طور پر تایا جان مجھے ایک نفسیاتی مریض سمجھتے ہیں، لیکن میں کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہوں آصر، میں تو بس اپنے گھر والوں کی ڈھال ہوں۔ میں نے اپنی پوری کہانی سنا کر ایک لمبی سانس لی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں پر من بھر کا بوجھ اتر گیا ہو۔ آصر کافی دیر تک خاموش رہا اور اس خاموشی میں مجھے اس کی گہری سوچ کا احساس ہو رہا تھا۔ تو واقعی بہت مضبوط ہو ماریہ، ایک انسان ہوتے ہوئے تم نے ایک ایسی طریقے کا مقابلہ کیا ہے جو مجھ کو ہوش اڑا دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے ایک واضح عزت اور تحسین تھی جس نے مجھے اندر تک ایک عجیب سا سکون دیا۔ لیکن اب تمہیں مزید اس اندھیرے سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ماریہ، کیونکہ میں اب آ گیا ہوں اور میں اس ذل طریق کو اس کی اصل جگہ تک پہنچا کر دم لوں گا۔ اس نے بہت ہی مضبوط اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔
تم کیسے کرو گے یہ سب آزر؟ میں نے حیرت اور تحسین سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سائے کو مارنے کا طریقہ انسانوں کی دنیا میں نہیں ہے ماریا، آزر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ سایہ کسی دنیاوی چیز سے ختم نہیں ہو سکتا، مجھے واپس کوہ کاف جانا ہوگا اور وہاں موجود آبشار نور سے وہ پانی لانا ہوگا جو اس سائے کی تاریکی کو کاٹ سکتا ہے۔ بس اسی پانی میں اتنی طاقت ہے جو تمہارے سائے کو تم سے الگ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور میرے استاد کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر تک ایک نئی امید کی کرن پیدا کر دی تھی، لیکن اس کا جانا مجھے پریشان بھی کر رہا تھا۔ تم کب جاؤ گے اور کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ مجھے اس کی موجودگی کی عادت ہونے لگی تھی۔ مجھے کم از کم 10 دن لگیں گے ماریا، آزر نے نرمی سے جواب دیا۔ کوہ کاف کا سفر آسان نہیں ہے اور آبشانی روڈ تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت سے راستوں سے گزرنا ہوگا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان 10 دنوں میں تم اپنا بہت خیال رکھو گی اور کسی بھی صورت اس کمرے میں روشنی نہیں آنے دو گی، کیونکہ اگر روشنی آ گئی تو سایہ مکمل طور پر طاقتور ہو جائے گا اور پھر اسے سنبھالنا میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اندھیرے میں مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آزم، میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی، لیکن تم جلدی واپس آنا۔ میں نے پہلی بار سے اتنی اپنائیت سے کچھ کہا تھا۔ آزر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تمہارے لیے ہی تو جا رہا ہوں اور تمہارے پاس ہی واپس آؤں گا، اپنا خیال رکھنا ماریا۔ اس کے بعد کھڑکی کے پار سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھر سب کچھ بالکل پرسکون ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جا چکا ہے اور اب مجھے پورے 10 دن تک اس کا انتظار کرنا تھا، لیکن اگلے 10 دن میرے لیے ایک بہت بڑی اذیت بن کر گزر رہے تھے۔ ایک طرف تو مجھے آزر کا بے چینی سے انتظار تھا اور دوسری طرف تائے جان کا دباؤ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ تائے جان اب اس بات پر بضد تھے کہ وہ ہر حال میں اس کمرے کا دروازہ توڑ کر مجھے باہر نکالیں گے۔ امی جان روز میرے دروازے پر آ کر روتی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے ان 10 دنوں میں پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں آزر کی پرسکون آواز اور اس کی باتوں کی کتنی عادی ہو چکی ہوں۔ رات کے وقت جب کھڑکی کے باہر ہوا چلتی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا کہ شاید وہ آ گیا ہے، لیکن وہ صرف ہوا ہوتی تھی۔ دادی جان کا پہرا مزید سخت ہو گیا تھا، کیونکہ تایا جان روز کوئی نیا عامل لانے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ گھر کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ کشیدہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آزر کے آنے تک ان سب کو کیسے سنبھالوں گی۔ میرا سایہ جو اب تک صرف اندھیرے میں دبا تھا، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے اس اندھیرے میں بھی سانس لے رہا ہے اور میرے وجود کے اندر سے نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ میں ہر رات کوہ کاف کے ان راستوں کے بارے میں سوچتی جہاں سے آزر گزر رہا ہوگا، اور میرے دل میں اس کے لیے بے شمار دعائیں نکلتی۔ کیا وہ واقعی 10 دن بعد پانی لے کر آئے گا، یا پھر وہ راستے کی ان بھول بھلیوں میں کہیں کھو جائے گا؟ یہ وہ سوال تھا جو ہر رات میرے کانوں میں گونجتا تھا اور مجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 10 دن بعد جب وہ لوٹے گا تو میرے گھر کا منظر کتنا بدل چکا ہوگا۔ 10واں دن آ چکا تھا اور میری بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ میں کمرے کی اندھیرے میں فرش پر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور میری نظریں بار بار اس بند کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے وہ آخری بار مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ سچ پوچھے تو مجھے اپنے آپ سے اس سائے سے زیادہ آزر کی فکر ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں، کوہ قصہ تو بہت مشکل ہوگا۔ مجھے خود پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میں ایک ایسے جنزادے کے لیے اتنی پریشان ہو رہی ہوں جسے میں نے آج تک ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بس اس کی ایک پرسکون اور گہری آواز ہی تو تھی جس نے مجھے اس اندھیرے میں بھی جینے کی امید دلاتی تھی۔ وہ جب کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت مدھر سی دھن بج رہی ہے اور میں گھنٹوں بس اس کی باتیں سنتی رہتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھپ اندھیرے میں میری زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی آئے گا جو مجھے روشنی سے ملوانے کا وعدہ کرے گا۔ کیا وہ آج واقعی آئے گا؟ میں نے خود سے سوال کیا اور پھر دل ہی دل میں بے شمار دعائیں مانگنے لگی کہ وہ بس خیریت سے واپس آ جائے، کیونکہ اس کے بغیر اب مجھے یہ اندھیرا بھی کاٹنے کو دور رہا تھا۔ باہر لاؤنج میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا تھا جس کی آوازیں میرے بند کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ تایا جان آج ایک اور
مشہور عامل کو لے کر آئے تھے، اور اس کی باتیں سن کر مجھے اور شدید پریشانی میں بھی ہنسی آ رہی تھی۔ تایا جان آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے تو بڑے بڑے جنات کو ایک چھوٹی سی بوتل میں نا بند کر کے سمندر میں پھینکا ہوا ہے۔ عامل صاحب بہت فخر سے اپنی ناک سے بولتے ہوئے بتا رہے تھے، بس آپ مجھے ایک کالا بکرا اور 2 درجن دیسی انڈے لا دیں، باقی کام میں منٹوں میں خود ہی کر لوں، آپ بس تماشا دیکھیں۔ تایا جان کی انتہائی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، عامل صاحب میں آپ کو یہاں کوئی دعوت اڑانے کے لیے نہیں لایا ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی تماشا دیکھنا ہے، بلکہ میں تو اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کرنے لایا ہوں جو پچھلے 3 سالوں سے خود کو ایک کمرے میں بند کر کے بیٹھی ہے۔ امی بھی وہیں موجود تھی اور معمول کے مطابق رو رہی تھی۔ بھائی جان خدا را ایسا نہ کرے، میری بچی طاہرہ، آج بالکل چپ رہو، آج میں اس کا دروازہ کھول کر ہی دم لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ طاہر جان نے انتہائی غصے اور ضدی لہجے میں کہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ آذر ابھی تک نہیں آیا تھا اور دروازہ کھلنے کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس دوران دادی جان کی آواز گونجی اور عامل صاحب کی ساری بڑکیں اور جرب زبانی ایک دم خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس دروازے کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ تم لوگوں کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں آپ کیوں نہیں سمجھتی، یہ لڑکی بالکل پاگل ہو چکی ہے اور آپ اس کی باتوں میں آ کر اسے مزید پاگل بنا رہی ہیں۔ تایا جان نے دادی کو سمجھانے کی کوشش کی، پاگل تم ہو گئے ہو جو اس چھلے عامل کی باتوں میں آ گئے ہو اور اپنے گھر کا تماشا بنا رہے ہو۔ دادی جان نے عامل کو گھورتے ہوئے کہا تو عامل صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیں اماں جان، میں کوئی جعلی عامل نہیں ہوں، میرا تو پورے علاقے میں بہت نام ہے، لوگ مجھے تعویذ لینے کے لیے لائنیں میرے لگاتے ہیں۔ عامل نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ دادی جان نے اسے سختی سے ٹوکتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ، مجھے سب پتا ہے تم جیسے فراڈیوں کا، جاؤ یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ تایا جان اب بالکل زچ ہو چکے تھے اور ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ اماں آج آپ مجھے کسی صورت نہیں روک سکتی، میں یہ دروازہ کھول کر رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے دادی جان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں انتہائی نرمی سے ایک طرف کرسی پر بٹھا دیا اور عامل سے کہا، کیا ہو عامل صاحب، دروازہ کھولو۔ دادی جان بے بسی سے رو رہی تھی اور میں اندر دروازے کے پاس بیٹھی سردی سے کانپ رہی تھی کہ اگر آج روشنی اندر آ گئی تو کیا ہوگا۔ دروازے پر زوردار ضربیں لگ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں اسی رفتار سے تیز ہو رہی تھی۔ میں نے سمی کو یاد کیا جو اس وقت اسکول سے واپس آ چکا تھا اور باہر ہی کہیں کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ درام سے پیچھے کی طرف کھل گیا۔ 3 سال بعد باہر کی روشنی میں میرے گپ اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں اتنی روشنی برداشت نہ کر سکی اور چھندیا گئی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے میں پوری طرح سے روشنی پڑتے ہی میرا سایہ جو کہ اب تک خاموش تھا اور صرف اندھیرے میں دبا ہوا تھا، وہ اچانک حرکت میں آ گیا اور مجھ سے الگ ہوا اور ایک بہت بڑے گہرے دھوئیں کی شکل اختیار کرنے لگا، جیسے کوئی کالا بادل کمرے میں پھیل گیا ہو۔ عامل صاحب نے جیسے ہی اس کالے دھوئیں کو دیکھا تو ان کی ساری بہادری اور جنات کو بوتل میں بند کرنے والے دعوے ہوا ہو گئے اور وہ زور زور سے چیخنے لگے، ارے باپ رے، یہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو اپنی جان پیاری ہے۔ عامل صاحب الٹے قدموں بھاگے اور دروازے سے باہر نکل کر مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ طاہر جان اور امی حیرت اور صدمے سے ساکت کھڑے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ گہرا اور پرسرار سایہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا جہاں میرا بھائی سمی کھڑا حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سائے نے سمی کو چاروں طرف سے ایک نرم لیکن گہرے بادل کی طرح گھیر لیا اور اسے ہوا میں تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا۔ سمی خوف سے چیخ رہا تھا اور میں بے بسی سے رو رہی تھی کیونکہ میں اس سائے کو روک نہیں سکتی تھی۔ اس لمحے جب مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور میں اپنے بھائی کو کھو دوں گی، کھڑکی کے موٹے پردے ایک تیز ہوا کے جھونکے سے اڑ گئے اور کمرے میں ایک انتہائی شاندار اور مسحور کن روشنی پھیل گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آذر وہاں کھڑا تھا۔ وہ بالکل ایک ہیرو کی طرح لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ دیر سے آنے کے لیے معذرت ماریا، لیکن اب میں آ گیا ہوں اور سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی بوتل تھی جس میں شاید وہ کاف کی آبشار نور کا پانی تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت اور تلسماتی سا شیشہ تھا۔ تایا جان اور امی آذر کو دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئے تھے کہ یہ انتہائی خوبصورت نوجوان کون ہے اور ہماری اس بند کھڑکی سے کیسے اندر آ گیا؟ تم کیسے آئے اندر؟
मैंने खुशी और एक अजीब सी अपनाहट से कहा तो उसने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराते सर हिलाया। मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए तो जा रहा हूँ और तुम्हारे पास ही वापस आऊंगा। हसन ने निहायत नरमी से जवाब दिया और फिर उसकी तेज नजर उस साए पर पड़ी जिसने समी को घेरा हुआ था। आसिर का अंदाज एकदम संजीदा और रोबदार हो गया। उसने उस साए की तरफ अपने कदम बढ़ाए। छोड़ दो इस जिल तरीक, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, इस बच्चे से नहीं। आजिर की पुरकशिश आवाज पूरे कमरे में गूंज की तरह फैली। वो साया आजिर को देखकर मजीद गहरा हो गया और उसने समी को छोड़कर आजिर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे वजूद से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था, इसलिए वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। आजिर ने मुझे देखते हुए कहा, मारिया, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हें इस अंधेरे कमरे में एक पल के लिए भी मजीद कैद रहना नहीं पड़ेगा। आसिर की उन बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा एतमाद भर दिया था। आसिर ने वो चमकती हुई बोतल खोली और उसमें से थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर गिराकर उस साए की तरफ फेंका। जैसे वो नूरानी पानी साए पर पड़ा, वो काला धुआं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन वो साया अभी भी पूरी ताकत से मजामत कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर से कोई बहुत भारी चीज निकलने की कोशिश कर रही हो। ताईजान अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब फिल्मी मनाजर हमारे घर में कैसे चल रहा है। आसिर ने पलटकर दायाजान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका अमल तो भाग गया, लेकिन आप फिक्र न करें, बस आप जरा पीछे हट जाए वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। दायाजान हैरत से पीछे हट गए और आसिर ने अपना रुख दोबारा मेरी और साए की तरफ कर लिया। मुझे मालूम था कि आसिर जो भी करेगा वो मेरे और मेरे खानदान के लिए बेहतर होगा। मैंने खुद को उस शीशे की तरफ देखा जो कि आसिर के हाथ में था और मुझे अंदाजा हो रहा था कि उस शीशे में ऐसा कुछ राज तो छुपा है जो उस साए को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आसिर ने वो चमकती हुई बोतल अपने हाथ में मजबूती से पकड़ी और उस तलस्माती शीशे को मेरी तरफ किया। मारिया, ये शैतानी साया तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुका है। अगर मैंने इस पर बराह रास्त ये नूरानी पानी डाला तो तुम्हें शदीद तकलीफ होगी, क्योंकि ये साया तुम्हारी अक्स की जगह ले चुका है। आसिर की इंतहाई गहरी और रोबदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी और उसका चेहरा इंतहाई संजीदा और तना हुआ था। मैंने घबराकर समी की तरफ देखा जो कि अभी तक उस तरीक दुए की गिरफ्त में था और खौफ से रो रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आसिर, तुम बस मेरे भाई को बचाओ, मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी। मैंने रोते हुए इंतहाई बेबसी से कहा, नहीं मारिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई आम साया नहीं है जिसे मैं अकेला खत्म कर सकूं। ये तुम्हारे खौफ पर जंदार से सिर्फ तुम ही खत्म कर सकती हो। आसिर ने फौरन मेरी बात काटी और वो तिलस्माती शीशा मेरी तरफ बढ़ा दिया। तायाजान जो अब तक दीवार के साथ लगे खड़े थे वो हकलाते हुए बोले, अरे भाई, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो और ये काला धुआं समी के पास से क्यों नहीं हट रहा? कुछ करो ना, तुम कौन हो और ये सब क्या है? तायाजान, आप प्लीज खामोश रहें वरना ये जिल तरीक ताया इस शोर में मजीद ताकतवर हो जाएगा। आसिर ने तायाजान को सख्ती से मना किया और फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मारिया, इसका सिर्फ एक ही हल है और वो तुम्हें खुद करना होगा, वरना हम समी को नहीं बचा सकेंगे। मैं कैसे कर सकती हूँ आसिर? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। मैंने तो 3 सालों से बाहर की दुनिया ही नहीं देखी और मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ। मैंने कांपते हुए और शीशा पकड़ा तो मुझे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि उस जिल्ले तरीक का एक इंतहाई भयानक और गहरा अक्स नजर आया। उस शीशे में देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी वहशत दौड़ गई और मुझे लगा जैसे वो साया शीशे के अंदर से मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। तुम्हें पता है मारिया, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो उस अंधेरे को खत्म कर सकती है। तुमने बस अपने अंदर के डर को हराना है जो इस शैतान की असल खुराक है। आजिर ने वो आबशारी नूर के पानी वाली बोतल भी मेरी तरफ बढ़ा दी और इंतहाई पुरअज़्म, मारिया, ये तुम्हारा अक्स है जिसे इस साए ने कैद किया हुआ है। इसे सिर्फ तुम ही तोड़ सकती हो। अपने खौफ को खत्म करो और पूरी ताकत और यकीन के साथ आयतल कुर्सी पढ़कर इस पानी को शीशे पर गिरा दो ताकि इस साए का वजूद हमेशा के लिए राख हो जाए। मैंने पानी की बोतल पकड़ी लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उस लम्हे को रोती हुई आवाज आई, बाजी, मुझे बचा ले, मेरी सांस रुक रही है बाजी, प्लीज कुछ करे। अपने भाई की मासूम और मौत से डरी हुई आवाज सुनते मेरे अंदर का सारा खौफ एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत और ईमान की ताकत ने ले ली। मैंने सोचा कि मैं पिछले 3 सालों से उसी डर की वजह से इस अंधेरे में कैद हूँ
اور میں مزید اپنے بھائی کو اس شیطان کی بھیڑ چڑھنے نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے میرے بابا کو مجھ سے چھینا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری طاقت اور اپنے سچے یقین کے ساتھ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی، اس سائے کی گرفت سمیع پر کمزور پڑنے لگی اور وہ ایک عجیب سی ڈراؤنی آواز نکالنے لگا جو پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تائی جان اور امی نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پیچھے ہٹ گئے، لیکن میں رکی نہیں۔ میں نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور وہ سارا نورانی پانی اس تلسماتی شیشے پر گرا دیا جس میں شیطان کا عکس موجود تھا۔ جیسے ہی وہ دم کیا، وہ نورانی پانی شیشے پر گیا، شیشہ ایک زوردار دھماکے جیسی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور چکنا چور ہو گیا۔ شیشہ ٹوٹتے ہی وہ گہرا کالا سایہ جو سمیع کے گرد لپٹا ہوا تھا، وہ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ گہرے سرمئی دھوئیں میں بدلا اور ہوا میں تحلیل ہو کر راکھ کی طرح فرش پر گرنے لگا۔ سمیع سیدھا زمین پر گرا، لیکن وہ بالکل محفوظ تھا۔ کمرے میں اچانک ایک عجیب سا اور گہرا سکون چھا گیا اور باہر کی تیز دھوپ پوری طرح سے اندر آ گئی۔ وہ شیطانی سایہ جو 3 سالوں سے میری زندگی میں ایک عذاب کی طرح مسلط تھا، اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور روشنی نے اس صدیوں پرانے اندھیرے کو شکست دے دی تھی۔ سمیع روتا ہوا بھاگ کر میرے گلے لگ گیا۔ باجی، آپ نے مجھے بچا لیا۔ مجھے لگا تھا میں اب کبھی آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا اور یہ کالا دھواں مجھے کھا جائے گا۔ میں نے مضبوطی سے اسے گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ میرا بچہ، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، تم بالکل محفوظ ہو۔ امی جو اب تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی، وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، تو نے کتنا دکھ سہا اور ہم تجھے پاگل سمجھتے رہے۔ مجھے معاف کر دے ماریا، میں کیسی ماں ہوں جو اپنی بچی کی اتنی بڑی قربانی نہ سمجھ سکی۔ امی دہاڑے مار کر رو رہی تھی اور میں ان کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ امی، مت روئے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب تو بابا کے جانے کے بعد ہماری آزمائش تھی اور بس اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تائی جان انتہائی شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ میری اور دادی جان کے قریب آئے۔ دادی جان نے انہیں فاتحانہ لیکن پرسکون نظر سے دیکھا تو تائی جان روتے ہوئے دادی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اماں، مجھے معاف کر دے، میں دنیاوی سچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی بچی کی تکلیف نظر ہی نہ آئی اور میں اس جمرے ساز عامل کے چکروں میں پڑ گیا۔ میں نے تو آج تک اس کا دروازہ توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ ماریا بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا، تائی جان، آپ برے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ شرمندہ نہ ہو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر آذر کی طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑا، یہ سب انتہائی خاموشی اور روبدار انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آذر نے گہرا سانس لیا اور سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں نے تو بس ایک راستہ دکھایا تھا ماریا، اصل جنگ تم نے خود جیتی ہے۔ اس کے بعد آذر کے گرد ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ سب کے سامنے وہاں سے پرسرار انداز میں غائب ہو گیا۔ پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔ کچھ روز گزر چکے تھے اور اس اندھیرے کمرے کی حالت اب بالکل بدل چکی تھی۔ اب وہاں روشنیاں تھی اور کھڑکیاں مکمل طور پر کھلی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس دھوپ میں بیٹھی تھی اور مجھے اپنے سائے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہ صرف ایک عام سا سایہ تھا جس میں کوئی شیطانی تاریکی نہیں تھی۔ اچانک کھڑکی کے پاس ہوا کا تیز جھونکا آیا اور حاصل اپنی اسی پرکار اور روبدار شکل میں وہاں موجود تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک صدیوں پرانا گہرا پن تھا۔ کوآکاف کا سفر اب دوبارہ شروع ہوگا۔ میں نے گہری سانس لیتے انتہائی پرسکون اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آصر نے کھڑکی کے باہر پھیلی روشنی کو دیکھا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ماریا، میرا مشن مکمل ہو گیا اور اس زمین پر میرا وقت اور مقصد دونوں ختم ہو گئے۔ اس کی گہری آواز میں ایک طویل تھکن اور سکون دونوں شامل تھے۔ تم نے اس اندھیرے کا مقابلہ جس بہادری سے کیا ہے وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انسان بہت کمزور ہے، لیکن جب اس کا ایمان مضبوط ہو جائے تو وہ بڑے بڑے شیاطین کو بھی خاک میں ملا سکتا ہے۔ حاضر کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ تو کیا تم اب کبھی واپس نہیں آؤ گے؟ میں نے اس کی اس مفوق الفطرت وجود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک کھوجی جن کبھی ایک جگہ نہیں رکتا ماریا، میرا منزل اندیکھے راستوں اور نامعلوم طریقوں کو مٹانا ہے اور یہی میرا مقدر ہے۔ اس نے ایک آخری بار اس روشن کمرے کو دیکھا۔ یاد رکھنا ماریا، اندھیرا کتنا ہی قدیم اور گہرا کیوں نہ ہو، اور نور کی ایک چھوٹی سی چنگاری کے ساتھ ہی بس ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کی روشنی کو کبھی
बुझने मत देना। उसकी आवाज हवा में तहलील होने लगी और वो खिड़की के बाहर एक गहरे और पुरसुकून बादल की तरह हमेशा के लिए गायब हो गया। मैं काफी देर तक उस खिड़की को देखती रही जहां से धूप अंदर आ रही थी। एक खौफनाक और तन्हा सफर का इख्तिताम आज एक लाजवाल तहफ्फुज़ पर हुआ था और मैं जान गई थी कि असल ताकत इंसान के अपने अंदर छुपी होती है। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चंद लम्हे आपके दिन का खूबसूरत हिस्सा बने होंगे। जो लोग आखिर तक साथ रहे उनके लिए बहुत सा शुक्रिया। और अगर दिल इजाजत दे तो अपनी राय हमारे लिए जरूर छोड़िए, क्योंकि हर आवाज किसी न किसी नई कहानी को जन्म देती है। तो अगली कहानी के साथ जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।